Assalamu alaikum. Hopefully you are all well. Welcome on my YouTube channel. If you have not subscribed my channel, please subscribe it for knowledge and press the bell icon. Today our topic is Darul Uloom Qasimul Uloom Tehreek-e-Deoband. In this lecture we will know about complete this Tehreek Darul Uloom Qasimul Uloom Tehreek-e-Deoband. तो पाकिस्तान अफेयर सीरीज़ का ये 7वां लेक्चर है जिसमें आज हम दारुल उलूम कासिमुल उलूम और तहरीक देओबंद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसका फ्लैशबैक में देखेंगे इसका पस मंज़र क्या था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको इसका पस मंज़र बताता हूँ कि पस मंज़र क्या था। जंग आज़ादी के ख़ात्मे के बाद बर सग़ीर के मुसलमानों पर क्या हुआ, मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। इन तमाम लोगों में से जो सबसे ज़्यादा अज़ाब में डाले गए वो उलमा कराम थे। उलमा कराम ने ही जंग आज़ादी में मुजाहिदीन फराहम किए थे जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। लिहाजा जंग में नाकामी के बाद उलमा को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया, मसाजिदें गिरा दी गईं और मसाजिदों को नऊज़ बिल्लाह अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया। दीनी उलूम की तमाम दरसगाहें हुकूमत अंग्रेज़ ने बंद कर दी ताकि ये इदारे हुर्रियत पसंदों को जन्म ना दे सकें। जंग आज़ादी के बाद तहरीक अलीगढ़ ने मुसलमानों में जदीद तालीम के हसूल का जज्बा बेदार किया और मुसलमानों को इस ज़रूरत को पूरा भी किया, मगर दीनी और रूहानी पहलू की तंगी को दूर करने के लिए किसी दीनी इदारे की बेहद ज़रूरत थी। इन हालात में उलमा कराम ने मग़रिबियत परस्ती, ईसाई मशीनरियों और आर्य समाज का प्रचार करने वालों के इस्लाम पर एतराज़ करने का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए एक तहरीक का आगाज़ किया जिसको तहरीक देओबंद दारुल उलूम कासिमुल उलूम कहा जाता है। इस तहरीक से ज़ेर एहतमाम हिंदुस्तान के शहर देओबंद में एक दरसगाह कायम की गई जिसे दारुल उलूम या कासिमुल उलूम देओबंद का नाम दिया गया। तो ये हमारा था थोड़ा सा फ्लैशबैक के पस मंज़र क्या था कि जिसकी ज़रूरत पड़ी, दारुल उलूम की क्यों ज़रूरत पड़ी उसको एक दीनी दरसगाह बनाने की जिसका नाम दारुल उलूम था, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, तो इसका आपको पता चल गया। अब मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, इसकी इब्तदा कैसे हुई, किन लोगों ने की, किस ईयर में हुई। तो आइए देखते हैं। मीर अहमद उस्मानी के वालिद मोहतरम मौलवी फजल रहमान, शेख उस्ताद मौलाना महमूद अल हसन के वालिद मोहतरम मौलाना जुल्फ़कार अली ने 30 मई 1866 को हिंदुस्तान के एक कस्बे देओबंद की मस्जिद कासिम में इसकी बुनियाद रखी। किसने? मौलाना फजल रहमान और मौलाना जुल्फ़कार अली ने। ठीक है, कि इस डेट को 30 मई 1866 को एक हिंदुस्तान के एक कस्बा था जो कि कस्बा था देओबंद, और उस देओबंद जो कस्बा था उसमें एक मस्जिद थी जिसका नाम कासिम था, इसलिए इसको कासिमुल उलूम और दारुल उलूम कहा जाता है। ठीक है, इस दीनी मदारस का जो क़याम था कि मतलब कि इसको डेवलप करने में और इसको इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरत जो पेश आई वो मैंने आपको फ्लैशबैक में बता दिया, लेकिन इसका ख्याल किसको आया था उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसका ख्याल जो था देओबंद के एक खुदा रसीदा बुज़ुर्ग थे जिनका नाम हाजी आबिद हुसैन था। उन्हें एक रात ख्वाब में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। उन्होंने सुबह को अपने मुरीदीन को जमा किया और फरमाया कि दीनी तालीम क्या है, ख़त्म होती चली जा रही है, इसको कायम रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। कदीम उलमा के इस दुनिया से रिहलत कर जाने के बाद लोगों को दीनी अहकाम व मसाइल बताने वाला कोई ना होगा, हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। तो इसी गौर व फिक्र में क्या ये एक दारुल उलूम कासिमुल उलूम देओबंद जिसे तहरीक देओबंद कहा जाता है उसकी क्या हुई, बुनियाद रखी गई। किसने रखी? मौलवी फजल रहमान और मौलाना जुल्फ़कार अली ने। और 30 मई 1866 को है वो है दारुल उलूम कासिमुल उलूम के जो मकासद हैं, क्या एम्स ऑफ दारुल उलूम। सबसे पहला जो है वो है हमारे पास रिवाइवल ऑफ दीन। जंग आज़ादी में मुसलमानों की शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों ने दीनी मदारस और मस्जिदों को बंद कर दिया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उलमा को चुन चुन के वो मार रहे थे और नऊज़ बिल्लाह मस्जिदों को अस्पताल बना दिया था। ठीक है, और उनको दीवान ज़िंदान में डाल दिया गया। इन हालात में ईसाई मुबल्लिगीन और आर्य समाज का प्रचार करने वालों ने
مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے ایسے درسی اداروں کی ضرورت پیدا ہوئی جو ان مبلغین سے مسلمانوں کو بچا سکے، یعنی کہ مسلمانوں کو سیدھے راستے سے جو بھٹکا رہے تھے وہ کون تھے؟ عیسائی مبلغین تھے اور آریہ سماج کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو مسلمانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا رہے تھے۔ اب مسلمانوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کسی نہ کسی ادارے کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، تو اسی مقصد کے لیے دارالعلوم کی کیا رکھی گئی؟ بنیاد رکھی گئی۔ سیکنڈ پہ جو ہمارا آ جاتا ہے وہ ہے پروٹیکشن آف اسلام آئیڈیالوجی آف ایجوکیشن۔ جنگ آزادی کے ختم ہو جانے کے بعد انگریز حکومت نے دینی علوم کی درس گاہوں کو بند کر دیا تاکہ اسلام کی تعلیم ختم ہو کر رہ جائے اور مسلمان اس تعلیم سے بالکل ہی بے بہرہ ہو جائیں، مطلب کہ ان کو مسلمان تعلیم کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان اداروں کو اہمیت کی مد نظر رکھتے ہوئے ایک ادارے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تاکہ اس ادارے کے ذریعے اسلامی تعلیم کو عام کیا جائے۔ مطلب کہ جب 1857 وار آف انڈیپینڈنس ہوئی ہے، اس کے بعد انگریزوں نے جو مسلمان کے تمام مدارس تھے ان کو بند کر دیا گیا، مسجدوں کو اسپتال بنا دیا گیا اور علماء کرام کو چن چن کر وہ لوگ بے دردی سے قتل کر لے رہے تھے۔ تو اس وقت اسلام کو اور اسلام کی تعلیم کو زندہ رکھنے کے لیے ایک ادارے کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، تو وہ کون سا ادارہ بنایا گیا؟ دارالعلوم، جس کو ہم قاسم العلوم اور تحریک دیوبند بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے، اس کا جو ایم ہے وہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس تبلیغ دین، پریچ آف اسلام۔ دارالعلوم قاسم العلوم دیوبند کے قیام کا ایک مقصد تبلیغ دین بھی تھا۔ اس ادارے کے قائم کرنے والوں نے یہ خواہش تھی کہ اس ادارے کے ذریعے علماء دین کی دینی تربیت کی جائے اور علماء کے ذریعے تبلیغ دین کا فریضہ بھی ادا کیا جائے، مطلب کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے اور ان کو کیا ہے؟ سیدھے راستے پہ لایا جائے۔ جو لوگ اسلام کے راستے سے بھٹک گئے ان کو سیدھی راہ دکھائی جائے۔ فورتھ ون پہ ہمارے پاس لادینی فتنہ اور بدعات کی روک تھام۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر کئی لادینی فتنے پیدا ہو گئے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے کہ جو عیسائی مبلغین تھے اور آریہ سماج تھے وہ کیا اپنا مطلب کہ پرچار انہوں نے شروع کر دیا جس سے وہ مسلمانوں کو دور کر رہے تھے اسلام سے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ لادینی فتنے پیدا ہو گئے اور کئی بدعات نے جنم لے لیا۔ اس ادارے کا قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو بدعات اور لادینی فتنات پیدا ہو گئے ہیں ان کی روکا جائے۔ ففتھ پہ ہے ہمارا جو پوائنٹ ہے، اس کا جو ایم تھا وہ ہے کلمۃ الحق۔ جنگ آزادی میں شکست اور ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد ہندوستان مشکل ہو چکا تھا، چنانچہ دیوبند کا ادارہ آزادی ضمیر اور کلمۃ الحق کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ کیا ہوا کہ جب شکست ہوئی ہے مسلمانوں کو تو مسلمان کی جو کیفیت ہے وہ عجیب ہو گئی اور وہ اپنے ضمیر اور حق کی آواز کو بلند کرنا بھی مشکل سمجھتے تھے کہ ہم کیسے اپنے ضمیر اور اپنے حق کی آواز بلند کریں۔ تو کی رول کس نے ادا کیا ہے؟ وہ دارالعلوم جو کہ ایک تحریک تھی اس نے کی رول ادا کیا مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنی آواز کو اور حق کو اور ضمیر کی آواز کو بلند کریں۔ 6 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے بیلڈ ایجوکیشنسٹ آف ریلیجن اینڈ ورلڈ۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد ایسے علماء تیار کرنا تھا جو دینی علوم میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے بھی واقفیت ہوں، مطلب کہ دین کی بھی تعلیم رکھتے ہوں اور دنیا کی بھی تعلیم رکھتے ہوں تاکہ وہ ان جدید حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ جب دونوں چیزوں کا علم ہوگا، دین کا بھی ہوگا دنیا کا بھی ہوگا، تو جو اس وقت کی کرنٹ جو سچویشن تھی، جو بہت ہی کریٹیکل سچویشن تھی، اس کو ہینڈل کرنا ایسے علماء کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے سروسز آف دارالعلوم، دارالعلوم کے خدمات۔ اس میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس پوائنٹ ہے، اس میں ہم 8 پوائنٹس کو کور کریں گے۔ میں اس لیکچر میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ جب بھی میرے لیکچر کو سنیں کائنڈلی آپ پین اور پینسل ساتھ لے کے بیٹھا کریں، ساتھ ساتھ نوٹس بناتے رہا کریں، ایم سی کیوز کو سیپریٹ کرتے رہا کریں، کی پوائنٹ ساتھ ساتھ لکھتے رہا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اپنے خود کے ہاتھ کے بنے ہوئے نوٹس آپ کے تیار ہو رہے ہوں گے جو آپ کے کمپٹیٹیو ایگزام میں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ میرے پہلے لیکچر سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ساتھ ساتھ نوٹس بنا رہے ہوں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن، کوئی بھی کیوری، کوئی بھی ہرڈل پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، کا آنسر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ آپ کا لائک کرنا، سبسکرائب کرنا ہمیں بہت موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ درس گاہوں کا قیام ہے۔ اس میں کیا تھا؟ دارالعلوم دیوبند کے
بہت ضروری ہے۔ اس میں کیا تھا کہ اس درسگاہ سے جو فارغ التحصیل ہونے والے علماء نے دنیا میں دینی مدارس قائم کیے جہاں مسلمانوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ تحریک دیوبند کا جو ایک مدارس تھے اس سے جو علماء کرام وہاں سے پڑھ کے گئے، دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کی، انہوں نے دنیا میں جا کر بہت سارے مدارس قائم کیے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دی، اور ان اداروں کے امتحانات اور کارگزاری کی نگرانی دارالعلوم دیوبند کے ہی ذمہ تھی۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے علماء کی تربیت، ٹھیک ہے، ٹریننگ آف علماء۔ اس میں کیا تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علماء کرام کو دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی تاکہ وہ ان حالات کو جو کہ کریٹیکل سچویشن میں ایک پھنس گئے تھے مسلمان، اس کو ایزیلی ڈیفینڈ کر سکیں۔ اس میں کیا تھا، دارالعلوم دیوبند نے علماء کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس مدرسے کے قیام کا مقصد میں دینی اور دنیاوی علوم کے ماہر علماء کی تیاری بھی شامل تھی تاکہ وہ علماء جدید حالات کا مقابلہ کر سکیں، سامنا کر سکیں۔ اس درگاہ کی تربیت یافتہ علماء نے دینی، علمی اور سیاسی میدان میں مسلمانوں کے لیے بہت خدمات سر انجام دیں، اور اس کے جو طلبات تھے تحریک دیوبند کے ان میں جو مشہور ہیں ان کے میں آپ کو چند ایک نام بتاتا ہوں۔ ان میں مولانا اشرف علی تھانوی ہو گیا، مولانا شبیر احمد عثمانی ہو گیا، مولانا ظفر احمد عثمانی ہو گیا، مولانا احمد علی لاہوری ہو گئے، مولانا عبداللہ درخواستی ہو گئے، مولانا مفتی محمود ہو گئے، اور مولانا احتشام الحق جیسی مایہ ناز شخصیات قابل ذکر ہیں۔ تھرڈ پہ جو ہمارا آ جاتا ہے وہ ہے تحریک نبوت میں کردار۔ تحریک دیوبند نے تحریک ختم نبوت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ختم نبوت کے خلاف پیدا ہونے والے شیطانی شوشوں کا اس ادارے نے بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا اور ختم نبوت کو کیا ڈیفینڈ کیا انہوں نے۔ 6 پہ ہمارے پاس وہ ہے تحریک خلافت۔ اس میں کیا تھا، پہلی جنگ عظیم کے بعد ترک بھائیوں کے ساتھ بے پناہ زیادتیاں کی گئیں۔ اس وقت ان کی مدد کے لیے ہندوستان میں ایک تحریک چلائی گئی جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ مولانا محمود الحسن نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ تحریک خلافت ترکی کے حق میں تھے۔ جمعیت العلماء ہند نے 1919 میں جمعیت العلماء ہند جو کہ 1919 میں قائم ہوئی، اور اس جماعت نے تحریک خلافت میں عظیم خدمات سر انجام دی۔ اب ایک تو کیا تھا، تحریک خلافت میں اس تحریک دیوبند کا کردار تھا جس کو ہم دارالعلوم اور قاسم العلوم بھی کہتے ہیں، اور ایک اور جماعت قائم ہوئی جس کو جمعیت العلماء ہند کہا جاتا ہے، جو کہ کب قائم ہوئی ہے، 1919 میں۔ اس کو پلیز ساتھ ساتھ رائٹ ڈاؤن کرتے رہیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے نوٹس جو ہیں MCQs 1 پیپر جو MCQs ہے وہ آپ کا ایزیلی کریک ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، 1919 میں قائم ہے اور اس جماعت نے تحریک خلافت میں عظیم خدمات سر انجام دی۔ مطلب کہ یہ جو جماعت قائم ہوئی تھی اس کا مین موٹیو کیا تھا، تحریک خلافت کی خدمت کرنا اور عظیم خدمات سر انجام دینا اس کے لیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے تحریک ریشمی رومال۔ اس میں کیا تھا، دارالعلوم جو کہ دیوبند کے شیخ الہند محمود الحسن نے اپنے ساتھیوں عبید اللہ سندھی، حامد ترنگزئی کو ساتھ ملایا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے ترکی ہو گیا، افغانستان ہو گیا اور جرمنی کی حکومت سے رابطہ کیا کہ جو ہندوستان ہے اس کے مسلمانوں کیا دی جائے، انڈیپینڈنس دی جائے، آزادی دی جائے۔ اس تحریک آزادی کا جو سارا پروگرام تھا، جو خطوط بھیجے جاتے تھے، جو بھی تحریر بھیجی جاتی تھی، وہ ایک ریشمی رومال پر لکھ کے بھیجی جاتی تھی، اس لیے اس تحریک کو ریشمی رومال کہا جاتا ہے۔ مسلمان جنگ آزادی کا آغاز کرنے کو تھے کہ انگریزوں کو اس کی مخبری ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ جو سارا پلان تھا اس کی مخبری ہو گئی کن کو، انگریزوں کو، اور حکومت نے تحریک کے جو کارکن تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دی۔ نیکسٹ پہ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے علم و فنون کی تعلیم، ایجوکیشن آف آرٹس۔ اس میں کیا تھا کہ دارالعلوم پڑھنے والے طلباء کو، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ ان کو دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اب اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی گئی کہ ایجوکیشن آف آرٹس، مطلب کہ علم و فنون کی تعلیم۔ اس میں کیا تھا کہ طلباء کو طب ہو گئی، خطاطی ہو گئی، جلد سازی ہو گئی، کپڑے بننے اور کپڑے سینے کا کام بھی سکھایا گیا، تاکہ اس عملی زندگی میں جب یہ علماء کرام پاؤں رکھیں اور عملی زندگی گزارنا سٹارٹ کریں تو انہیں مالی حالات کی پریشانیاں لاحق نہ ہوں اور وہ اپنی ضروریات کو آسانی سے پورا کر سکیں اور دین اسلام خدمت کرنے کے قابل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔
نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے تصنیفی خدمات، مین کے آتھر سروسز۔ اس میں کیا تھا، دارالعلوم دیوبند نے تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی مسلمانوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ تفسیر و حدیث لکھی، فقہ، تصوف، عربی زبان، ادب و تاریخ و سیرت کے متعلق علماء دیوبند نے ایک وسیع ذخیرہ قائم کیا۔ یہ کتب آج بھی مسلمانوں کے لیے مشرِ راہ کا کام دے رہی ہیں۔ انہیں علوم کے سلسلے میں سند کی حیثیت حاصل ہے۔ لاسٹ میں جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ رول ان تحریک پاکستان، ٹھیک ہے۔ تحریک پاکستان کے زمن میں بھی تحریک دیوبند، جس کو ہم دارالعلوم اور قاسم العلوم کہتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع قیام پاکستان کے حق میں تھے۔ ان بزرگوں نے پاکستان کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ انہوں نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ بھی دیا۔ اب اس میں کیا تھا، ان بزرگوں کی خدمات کے اعتراف کے طور پر مغربی پاکستان میں قومی پرچم لہرانے کا جو اعزاز تھا وہ مولانا شبیر احمد عثمانی کا ہوا، اور مشرقی پاکستان میں پرچم لہرانے کا اعزاز کسے ہوا، مولانا ظفر احمد عثمانی کو ہوا۔ تو یہاں پہ آ کے جو آج ہمارا ٹاپک تھا قاسم العلوم، دارالعلوم اور تحریک دیوبند، وہ ہمارا کیا ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔